अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब खान यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ से एक बार फिर आपके सामने हाज़िर है। आज बात करेंगे ज़राअत के हवाले से कि आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदलने में ज़राअत का शोबा कितना अहमियत रखता है, और इस पे हम जो पैनल है इसका तारफ़ भी करवाते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नासिर रहीम साहब हैं, आपको डॉक्टर साहब खुश आमदीद। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब, और साथ में डॉक्टर अकीला शाहीन साहिबा, आपको खुश आमदीद। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर जुनेद रहीम साहब, और साथ में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर रईस अहमद, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर साइमा रफ़ीक साहिबा, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर सदफ़ खालिद, और साथ में बैठी हैं डॉक्टर साइमा शफीक साहिबा। आप सबको खुश आमदीद। डॉक्टर नासिर साहब, क्या कहेंगे कि जो सयाह आते हैं इन इलाकों में, वो भी अगर शेवर का मुर्गा खाएं और यहाँ का वो बाकी जो है चीज़ें वो इस्तेमाल करें तो क्या फ़ायदा है? वो लोकल फूड की डिमांड करते हैं और अक्सर वो गिले शिकवे भी करते हैं। ज़रूरत नहीं है कि लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और सयाहों को भी वो मुहैया हो, ताकि वो भी जाके लोगों को कहेंगे ना हमने कश्मीर में जाके लोकल फूड इस्तेमाल किया है। जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है, ठीक है, उसका हमारे पास है आज़ाद कश्मीर सिर्फ 6% है। 37% हमारा GB है, 44% हमारा मकबूजा कश्मीर है, और 14% जो है ना वो चाइना के पास है जो स्टेट है। 6% में से आगे जो हमारा एरिया है उसमें जो कल्टिवेटेड लैंड जो है, कल्चरेबल लैंड है, कल्टिवेटेबल, वो सिर्फ 14% है। ठीक है, 14% है। इसमें जो हमारे सौदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो मीरपुर है, कोटली है, और भीमर है, इवन है जीरा वगैरह, इस तरह के, इसमें तो मोस्टली जो है ना वो लोग मेजॉरिटी जो ना अपना जो है ना वो अपनी वीट वगैरह और मेज़ जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर में अच्छी खासी जो है ना वो 180 मिलियन टन जो है ना हमारी मेज़ होती है, 140 हमारी वीट होती है एनुअली, और 7000 मिलियन टन जो है ना हमारा वो राइस हम ग्रो कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की है कि सयाह को जो है ना वो लोकल जो है ना वो फूड्स, तो चिकन जो है ना वो जो ब्रायलर फार्मिंग है, ठीक है, वो आज़ाद कश्मीर में हो रही है, लेकिन वो उस लेवल की नहीं हो रही है कि लोकल नीड पूरी कर सके। ठीक है, बेशुमार हमारी पोल्ट्री फार्म है, जो लोग जो है ना यंग लोग जो है ना इसमें आ रहे हैं, इस बिज़नेस में आ रहे हैं, लेकिन ये डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो इस पे अभी वो हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सके। ठीक है, मे भी कि हम 10 to 20% जो है लोकल जो है ना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं लेयर फार्मिंग की। जहाँ एग्रीकल्चर की बात है, एग्रीकल्चर में यहाँ पे जो ना जो खास करके रावलाकोट है, इसमें दो मेजर इश्यूज़ है इसमें। एक तो यहाँ पे जो ना वेजिटेशन बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, और ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे फंगल डिजीज़ का अटैक बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा क्रॉप पे फंगल डिजीज़ हर एक क्रॉप के ऊपर आ जाती हैं, और ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से। दूसरा, यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, और उस वजह से जो है ना वीड्स बहुत ज़्यादा, जड़ी बूटियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आती हैं। दो मेजर इशूज़ होते हैं। ठीक है, और तीसरी मेजर चीज़ ये है कि फ्रेगमेंटेड लैंड है, लैंड होल्डिंग बहुत कम हो गई है, और जितना भी फार्मर के पास अवेलेबल लैंड है वो उसकी तरफ उसको उन्होंने बहरा नहीं छोड़ा हुआ, वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सही है। अगर किसी के बहुत ही कम है तो कम से कम किचन गार्डनिंग वो जो है ना वो कर रहे हैं अपनी, सब्जियाँ कम से कम अपनी नीड के मुताबिक पूरी कर रहे हैं सीजन में। बाकी विंटर वहाँ पे बहुत ही, खास करके रावलाकोट में बहुत हार्ड विंटर होता है। यहाँ पे कोई क्रॉप जो है ना हमारा जो एक लहसुन वगैरह ये लगाते हैं और वीट लगाते हैं विंटर में। विंटर में बाकी कोई क्रॉप नहीं हो सकती। ठीक है, तो ओवरऑल जो है हमारी प्रायोरिटी एग्रीकल्चर नहीं है, जो हम पीछे प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, जो तरजीहात हैं उनमें वो शामिल नहीं है ज़राअत हमारे लोगों की। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे लोग आते हैं, बाज़ारों में बैठते हैं, होटलों में बैठते हैं। अमेरिका की सियासत तो हम डिस्कस करते हैं, वहाँ के लिए तो फ़िक्रमंद होते हैं, लेकिन अपनी रोज़ी कमाने के लिए और जायज़ तरीके से कमाने के लिए, अपनी ज़मीनों पे तवज्जो देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। कितनी ज़रूरत है आप समझते हैं कि हम बाकी जो सियासी मंजरनामा है उसको कम तवज्जो दें और ज़मीनों पे तवज्जो दे के, ताकि हम बेहतरीन प्रोडक्शन कर सकें? ये पिछले कहीं 20 सालों से ऐसा हो रहा है कि लोग जो है वो यहाँ से एक तो माइग्रेशन भी है, लोग जो है मिडल ईस्ट की तरफ गए हैं, और उस वजह से भी जो है अपने फील्ड से वो छोड़ के चले गए हैं, और कुछ लोग जो है मोस्टली जो अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से लोग जो है वो शहरों की तरफ मुंतकिल हुए हैं, तो उससे भी जो वर्किंग फोर्स है घरों की वो कम हो गई है जी। फिर साथ साथ में जब ज़लज़ला आया तो ज़लज़ले के बाद जो है लोगों ने घर बनाना शुरू किए, तो जो दो भाई एक घर में रहते थे उन्होंने दोनों घर अलग बना लिए, तो उससे जो एग्रीकल्चर लैंड थी जो ऑलरेडी स्मॉल होल्डिंग है यहाँ पर, तो वो भी तकसीम हो गई हैं। ठीक है, तो उससे अब इतनी इनकम आती नहीं है कि आप जो है ना उस
اس کو سسٹین کر سکیں. تو اسی لیے لوگوں نے اصل تو یہ ہے کہ وہ موسٹلی گورنمنٹ جاب کی طرف دیکھتے ہیں, یا پھر اس کو گورنمنٹ جاب نہیں ملتی وہ مڈل ایسٹ کی طرف یا بیرون ملک جا وہ سفر کرتا ہے. تو وجہ اس کی یہی ہے. تو اب جو یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو ریوائیو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک تو پر ایکڑ ییلڈ کو انکریز کیا جائے, ٹھیک ہے, تاکہ ہمارے پاس جو چھوٹا سا جو فارم ہے اس کے پاس بندے کے پاس وہ اس سے جو ہے وہ زیادہ اس کو انکم جنریشن وہاں سے حاصل کر سکے, جیسے ٹنل فارمنگ ہے. تو ایک یونیورسٹی جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر کے اوپر اس طرح کے کام کرنے ہیں ہم کیونکہ اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہے ہیں جی, لیکن جب تک گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل نہیں ہوگی یہ چیزیں جو ہے اس طرح سے فروغ نہیں پا سکیں گی. ایسے ہی. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی سرپرستی اور ہم اپنی ٹیکنیکل سپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دینے کے لیے تیار ہیں, تاکہ وہ جو اسمال لینڈ ہولڈنگس ہیں ان سے زیادہ ریٹرن حاصل ہو سکے اور لوگ ایگریکلچر کی طرف واپس آئیں. ڈاکٹر عقیلہ, آپ کیا کہیں گے کہ بمبر سے تاؤ بٹ تک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور حکومت اور محکمہ زراعت میں خاص کر کے اس میں ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ایسا تھنک ٹینک بنایا جائے, کوئی ایسا ریسرچ فورم بنایا جائے تاکہ ان علاقوں پہ کام کیا جائے کہ کہاں کہاں کیا ہو سکتا ہے, اور جدید زراعت کے حوالے سے حکومت جدید طریقے اپنائے تو پورا آزاد کشمیر بالکل بدل نہیں سکتا. ہم جو موسٹلی فوکس کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہماری سوائلز ہیں ان کو اس ایریا کے مطابق ہم مینیج کیسے کر سکتے ہیں. تو ہر ایک جو ایریا, جیسے آپ نے بمبر کی بات کی, یہاں کی بات کی, پورے اگر آزاد کشمیر کو ہم لیں تو اس کی جو لینڈ کنفیگریشن ہے تو وہ ویری کرتی ہے, کہیں پہ جنٹل سلوپ ہے, کہیں پہ اسٹیپ ہے. اب ہم نے جو سائل کی مینجمنٹ کرنی ہے تو ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہم ریسرچ بھی کرتے ہیں تو ہم ان کو اکوپ بھی اسی چیز سے کرتے ہیں, اور پھر ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی یہ فوکس کرتے ہیں کہ اس ایریا کے جو نیچرل ریسورسز ہیں آپ ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی سوائل کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں, کیسے کنزرو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اسٹیپ سلوپس ہیں, اس میں جو انٹینسٹی آف رین فال ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے. اب جب رین فال زیادہ ہوتی ہے, ٹوپوگرافی ایسی ہے, تو آپ کی جو سائل ہے اس کے لاسز بھی زیادہ ہوتے ہیں, آپ کے واٹر کے لاسز بھی زیادہ ہوتے ہیں, آپ کے پاس ییلڈ کم آتی ہے. تو یہاں کے جو نیچرل ریسورسز ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ یہاں پہ پتجھڑ میں دیکھیں تو بہت زیادہ پتے جمع ہو جاتے ہیں, ہم اس کو ریسائیکل کرتے ہیں, ایز اے آرگینک امینڈمنٹ ہم سوائل کے اندر ڈالتے ہیں. پھر جہاں پہ آپ نے گورنمنٹ کی بات کی کہ دوسرا یہاں پہ میئرز آ جاتی ہیں, ایک سوائل مینجمنٹ آ جاتی ہے, اس کے ذریعے ہم یہ مینیج کر سکتے ہیں. پھر کراپ مینجمنٹ آ جاتی ہے, اور پھر میکینیکل میئرز آ جاتی ہیں. جب آپ میکینیکل میئرز کی بات کرتے ہیں جو آپ نے بات بھی کی گورنمنٹ کی, تو اس میں سوشیو اکنامک فیکٹرز آ جاتے ہیں. مینس کہ فارمر اس لیول پہ اتنی زیادہ نہیں دے سکتا, اپنی انپٹ نہیں دے سکتا, کہ اتنی کاسٹ وہ نہیں افورڈ کر سکتا کہ وہ وہاں پہ میکینیکل میئرز بھی کرے. تو وہاں پہ ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں, فار ایگزامپل یہاں پہ ایک پلانٹ ہے جو نائٹروجن کو بھی فکس کرتا ہے, جو پلانٹ کے لیے امپورٹنٹ ایک نیوٹرینٹ ہے. تو اس کو ہم لوکل لینگویج میں گیانی بولتے ہیں, الیگنس ہے. تو اس کو ہم اگر ہماری کہیں پہ سلوپ زیادہ ہے تو سلوپ کے بند کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. ایک تو وہ نائٹروجن فکس کرے گا, اس کا جو فروٹ ہوگا اس کی میڈیسنل امپورٹنس بھی ہے. دوسرا جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں AJK کے, جس میں ایگریکلچر کا بھی آ جاتا ہے. اب جہاں پہ بھی اگر سیمینارز ہوتے ہیں یا ورکشاپس ہوتی ہیں, سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ایریا ہے اس کے اپریہینشنز کیا ہیں, ہمارے تفصیلات کیا ہیں, یا ہمارے پرابلمز کیا ہیں, تو ہم اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. وہاں پہ جب آپ اینڈ میں آتے ہیں تو آپ کی جو سیمینار یا ورکشاپ ہوتی ہے تو وہاں پہ کنکلوژن میں یہ آتا ہے کہ وے ٹو فارورڈ. تو سب کو پتہ ہے کہ کیا وے ٹو فارورڈ ہے. اب جو وے ٹو فارورڈ ہے اس میں جہاں تک ہمارے جو ایگریکلچر کی فیکلٹی ہے یا جو ہماری یونیورسٹی ہے, ہم اپنی انپٹ ڈال رہے ہیں, ہم آپ کو ہیومن ریسورسز دے رہے ہیں, ان کو اکوپ کر رہے ہیں, ان کو بیسک نالج دے رہے ہیں, ان کو اپلائیڈ نالج دے رہے ہیں, ان کو ریسورسز کا بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے یوٹیلائز کر کے اپنی سوائل کی زرخیزی بڑھا سکتے ہیں, اس کی ڈیگریڈیشن کو روک سکتے ہیں, اس کی کنزرویشن کر سکتے ہیں, جو بھی اپنے انوائرمنٹ کو کیسے سیو کر سکتے ہیں, اپنے واٹر کی کنٹامنیشن کو کیسے کر سکتے ہیں. ہم فارمرز کو بھی دے رہے ہیں کنسلٹیشن کی, اگر اس کی زمین کا کوئی پرابلم ہے ہم اس کو ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں, ہم واٹر کے ٹیسٹ کرتے ہیں. اب ہم بڑھیں گے ڈاکٹر جنید صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اگر جس بھی علاقے میں ہم داخل ہوں, جس بھی انٹری پوائنٹ میں داخل ہوں, تو بندہ سوچتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انٹری پوائنٹ میں دونوں اطراف پھلدار خوبصورت درخت لگائے جائیں اور پتہ چلے کہ ہم آزاد کشمیر میں داخل ہوں, لوگوں کو پتہ چلے, سیاحوں کو پتہ چلے, اور خوبصورت پھلدار اگر درخت ہوں گے تو اس کی وجہ سے بالکل ماحول میں ہی تبدیلی آ سکتی ہے. یہاں
ہمارے لوگوں کا جو ہے وہ روزگار کا جو مین سورس ہے وہ مڈل ایسٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے یہاں روزگار کی بہتر آپشن کے لیے وہ مڈل ایسٹ کی طرف جانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں لوگوں نے جو ہوتی ہے نا خود کفالت ہی اصل امیری ہے، خود کفالت چھوڑ دی ہے، لیکن وہ دوسرے وے سے جو پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا تعلق کیونکہ انٹمالوجی ڈپارٹمنٹ سے ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ جتنی بھی یہاں آپ کی پروڈکشن ہوگی، جو بھی پروڈکشن ہے، آپ دوسرا کام اس کا جو مین ہے وہ ہے اس کی پروٹیکشن کا، کیونکہ جس طرح گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارے یہاں ڈفرینٹ طرح کے نئے انسیکٹس جو ہے نا وہ بھی اٹیک کر رہے ہیں، جو مالیاتی چینجز کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اب ریسنٹلی اب یہاں ایک والنٹ پہ ایک ویول کا اٹیک آیا ہے، جس کو کرکولیو ڈکمینی نام کا ایک انسیکٹس ہے، جو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ چائنا سے کچھ والنٹ کو امپورٹ کیا گیا، ان کے ساتھ وہ یہاں پہ آیا ہے۔ اب ہم اس پہ جو ہے نا وہ کیونکہ اس نے جو فروٹنگ سٹیج پہ اس نے ایک سگنیفیکنٹ لاس کیا، لیکن لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس تھی۔ ہمارے پاس اس حوالے سے کافی سارے جو لوکل لوگوں نے جو اپنے گھر کے آس پاس جن کے وہ والنٹ کے درخت تھے، انہوں نے ہم سے مشورہ کیا جی کہ اس طرح کا ہم نے ایشو آیا ہے، تو ہم نے بھی اسے فرسٹ ٹائم ہی اٹیمپٹ کیا یہاں پہ، ہم نے اسے لیب میں لا کے ہم نے اسے ریئر کیا، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا، اب ہم نے اس کے مالیکولر آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے ایشوز ہیں جو ہماری لوکل کمیونٹی کو اس حوالے سے آگاہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح کے ان ایشوز کو جو ہمارے موسمیاتی چینجز کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو کس طرح ہم جو ہے نا وہ ان کی روک تھام کر سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر جس کی خوبصورتی درختوں سے ہے، اور درخت کاٹنے پہ لوگوں کا زیادہ زور ہے، لگانے پہ کم ہے، آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس شعبے میں بھی ایمرجنسی کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانا، حکومت اس طریقے سے توجہ دے اور لوگوں کو بھی انوالو کرے تو بالکل اور زیادہ خوبصورتی بڑھ سکتی ہے، اور پھر ماحولیاتی تبدیلیاں میں بھی رکاوٹ یہ بن سکتے ہیں؟ جتنی مرضی ہم ایگریکلچر کو، فارسٹیشن کو پروموٹ کر لیں، لیکن اگر ہم اس کی بیماریوں، اس کے جو پیتھوجنس ہیں، اس کی جو ڈیزیز ہیں، ان کے اوپر ہم فوکس نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی ایگریکلچر کو یا فارسٹیشن کو سکسیسفل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، جیسے ابھی شاہد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہمارا جو ایپل ہے وہ موسٹلی جموں کشمیر کا جو ایپل ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے لو کوالٹی کا ہے، اس میں میجر جو رول ہے وہ بیماریوں کا ہے اور اس کے جو پیتھوجنس ہیں ان کا ہے۔ اس میں ایک تو ہوتی ہیں لوکل پیتھوجنس، لیکن میں اسی پروگرام کے توسل سے پالیسی میکرز جو ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے یا پاکستان کے، ان کو بھی تھوڑا سا فوکس کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ترقی یافتہ ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ انٹر اسٹیٹ یا انٹر پروونشل یا انٹر سٹی تک بھی کوارنٹائن ڈپارٹمنٹس اویلیبل ہیں، جو کوئی بھی فوڈ پروڈکٹ یا کوئی بھی اینیمل یا کوئی بھی لائف سٹاک جو انٹر ہوتا ہے کسی بھی ایریا میں تو اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی میرے خیال میں ہمارے یہاں پر آزاد کشمیر کے جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر کوئی بھی اس طرح کا کوارنٹائن کا کوئی بھی ایسا سیٹ اپ موجود نہیں ہے، اور چونکہ اگر ہم راولہ کوٹ کی بات کرتے ہیں تو میجارٹی ہمارا جو لائف سٹاک ہے، ہمارے جو فوڈ کموڈیٹیز ہیں وہ ساری راولپنڈی سے آ رہی ہیں، اور ان کے اندر کتنے پیتھوجنز آ رہے ہیں، کیا ڈیزیزز آ رہی ہیں اور وہ یہاں پر پریویل کر رہی ہیں بعد میں، ہمارا ان کے اوپر کوئی بھی کسی بھی قسم کا فوکس نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں فارسٹیشن یا درخت لگانے ضروری ہیں، لگانے بھی چاہیے، ایگریکلچر کو بھی پروموٹ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پہ بھی فوکس کرنا ہے کہ ہم نے ان بیماریوں سے، ان پیتھوجن سے کس طرح بچنا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ ایک پالیسی میٹر بھی ہے کہ ہمیں کوارنٹائن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر سائمہ، آپ کیا کہیں گے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ تو روڈ میں میپ دے سکتی ہیں، آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ اب ضرورت آن پڑی ہے اور آپ لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نوجوانوں کو وہ راستہ دکھائیں کہ آزاد کشمیر میں بالکل جو زراعت ہے اس میں انقلاب آ جائے؟ میں نے ایک پروجیکٹ پہ کام کیا ہے، ڈیولپمنٹ آف بایو یوگرٹ۔ یوگرٹ جو ہے دیسی یوگرٹ تو گھر میں ہر کوئی تیار کرتا ہے، چونکہ ہمارے آزاد کشمیر میں فروٹس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے، بہت بہتات میں چیریز پروڈیوس ہو رہی ہیں، ایپل ہے، پیئرز ہیں، اور بھی بہت سارے فروٹس ہیں۔ وہ ویسٹیج ان کا بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ان کی کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے۔ ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت سارے پروڈکٹس ڈیولپ کر رہا ہے، لیکن ہم نے ایک انوویٹیو پروڈکٹ جو کہ بہت نیوٹریشنل ہے، اس کی صحت افزا یعنی بہت سارے فوائد ہیں، تو وہ ہم نے ڈیولپ کیا اور بہت یعنی اس کی ہمیں سکسس بھی ملی ہے، مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ملی ہے، اور الحمدللہ یہ پونچھ یونیورسٹی کی ہسٹری میں پہلا اس طرح کا پروجیکٹ تھا جو کہ یعنی انڈسٹری لیول تک پہنچا ہے، انہوں نے آن کیا ہے اور وہ اس میں کمیٹڈ ہیں کہ ہم اس طرح کا پروڈکٹ پروڈیوس کریں گے اور آل اوور یعنی پاکستان میں اس کی ڈسٹریبیوشن بھی ہوگی۔
اس پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ چونکہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں کوئی انڈسٹریل سیٹ اپ نہیں ہے، اسپیشلی فوڈ انڈسٹریز یہاں پہ نہیں ہیں، تو یہاں پہ انویسٹرز کی ضرورت ہے، انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ چونکہ اس پروجیکٹ کے بعد ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں، ہم نے ایک سیمی کمرشل سیٹ اپ بھی ڈیولپ کیا ہے۔ جس طرح وادی نیلم کی ہم بات کرتے ہیں، خوبصورت وادی نیلم درختوں کی وجہ سے، اور وہ اتنے قیمتی درخت ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ درخت صرف اس لیے کٹتے ہیں کہ وہاں ایندھن کی ضرورت ہے، اور ایندھن کا متبادل بھی وہاں ہے کہ آئیڈل پروجیکٹس شروع کر کے وہاں لوگوں کو بجلی مفت پرووائڈ کی جا سکتی ہے اور لکڑی بچ سکتی ہے۔ کیا حکومت کو اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے؟ بیسیکلی میں ڈیل کرتی ہوں ایگرونومی سے۔ ہم جو ہے ایگرونومسٹ جو ہوتے ہیں وہ کراپ سائنٹسٹ ہوتے ہیں، ہم کراپ سے ڈیل کرتے ہیں، اور ان کراپس میں ہمارے پاس اسٹیپل فوڈ کی ڈفرینٹ کراپس آ جاتی ہیں۔ ہم یہاں لوکل کمیونٹی کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کراپس کیسے گرو کرنی ہے، ان میں کیا ان پٹ آپ نے یوز کرنا ہے، اور ان پٹ کس طرح سے، مینس ان پٹ میں ہمارے پاس فرٹیلائزرز آ جاتے ہیں، آپ نے سیڈ کون سی کوالٹی کا یوز کرنا ہے، آپ نے سیڈ کون سی ورائٹی کا یوز کرنا ہے۔ ہم ڈفرینٹ ورائٹیز کے سیڈ فارمر کو بتاتے ہیں کہ آپ اس ورائٹی کا سیڈ استعمال کرتے ہوئے اچھی ییلڈ لے سکتے ہیں۔ ہم لوکل کمیونٹی میں ڈفرینٹ میٹنگز رکھتے ہیں فارمرز کے ساتھ، اور پھر ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کراپ کو پراپر وے سے کس طرح سے لگانا ہے۔ یہاں پہ لوکلی اگر ہم بات کریں، پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں ایگریکلچر کی طرف اس لیے بھی فوکس نہیں کرتے کیونکہ ان کا جو مین فوکسنگ پوائنٹ ہے دیٹ از مڈل ایسٹ، ٹھیک ہے، فورن کی طرف موو کر جاتے ہیں۔ لیکن ہماری یہاں پہ جو سوائلز ہیں وہ بہت فرٹائل ہیں، ہم ان کو یوز کرتے ہوئے لوکل ایٹ لیسٹ بہت زیادہ مارکیٹنگ تک نہ بھی جائیں، پھر بھی لوکلی جو ہمارے یہاں پہ فارمرز ہیں وہ سبسسٹنس فارمنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی گھر کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، کچن گارڈننگ کر سکتے ہیں، جیسے کہ سر نے بتایا یہاں ٹمیٹو بہت اچھا ہوتا ہے، لیڈی فنگر بہت اچھی ہوتی ہے، چلیز یہاں پہ بہت اچھی ہوتی ہیں، اینڈ بیسکلی یہاں پہ آرگینک فارمنگ جو ہے وہ بھی بہت اچھا ایک اس کی طرف بھی اسٹیپ لیا جا سکتا ہے۔ تو ہم فارمرز کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح کی ورائٹیز کو یوز کرنا ہے، اور پھر آپ نے یہاں جیسے کہ ناصر رحیم صاحب نے ذکر کیا کہ یہاں ہیومیڈیٹی اینڈ موئسچر کی وجہ سے فنگل اٹیک ہوتا ہے، ڈیزیزز کا اٹیک ہوتا ہے، پھر ویڈز وغیرہ کا بہت زیادہ یہاں پہ ویڈ انفسٹیشن ہوتی ہے۔ پھر ہم نے فارمرز کو یہاں پہ ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ویڈز کو کس طرح سے ریموو کرنا ہے، ویڈز سے کنٹرول میئرز کیا ہیں، ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہم فارمرز کو بتاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ شعور یہاں ہے آزاد کشمیر میں اور راولہ کوٹ میں، اور کیا امید رکھیں کہ جو یونیورسٹی آف پونچھ ہے یہ آزاد کشمیر کی قسمت بدلنے میں اہم رول دے گی؟ بہت برننگ ایشو ہے ہمارے رورل ایریاز میں، دیہی علاقوں میں اکثر وہاں پہ جو ہے وہ کیٹل فارمنگ جو ہے وہ وہاں کا ایک ٹریڈیشن ہے، تو لیکن وہ لوگ کیونکہ افورڈیبلٹی کی وجہ سے اپنے کیٹلز کو جب وہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ان کو ہیوی اینٹی بائیوٹکس یا ان کو اپنی جو ہے ٹریٹمنٹس کے لیے جو ہے وہ اخراجات وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے میری اگر میری اگر انٹرسٹ ہے تو وہ یہ ہے ان کے لیے کہ جو میں نے پی ایچ ڈی میں بھی اپنے اس نوویلٹی پہ کام کیا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے پاس وہ فیسلٹی موجود ہو کراپ کی شکل میں، اور اگر وہ کراپ جو گرو کر رہے ہیں ڈیلی روٹین میں وہ ایز اے چارہ جو ہے چارے کے طور پہ وہ کیٹل یوز کرے اور وہ اس کی ویکسین بھی ہو جائے، تو اس کے لیے میں نے جو ہے وہ ویکسین جو ہے تھرو پلانٹس جو ہے وہ جنریٹ کی ہے، اس کو میں نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور اس کو ڈیولپ کیا ہے، تو اس کے لیے میں انشاءاللہ آگے بہت ہوپ فل ہوں اور وش کرتی ہوں کہ میرا ڈپارٹمنٹ میرا ساتھ دے اور میں آگے اس کو پروڈکٹیوٹی کے طور پہ اس کو میں پروپیگیٹ کرنا چاہتی ہوں اس آئیڈیا کو، اور تاکہ ہماری یہ رورل ایریاز میں ان دیہی علاقوں میں جہاں پہ افورڈیبلٹی نہیں ہے ان لوگوں کی، اور وہ ان جو ہے اکنامیکل ان کو جو ہے وہ یہ چیزیں ہم پرووائڈ کریں تاکہ وہ بیسٹ جو ہے اپنا ان پٹ دے سکیں ڈیری انڈسٹری میں۔ ہم اویئرنیس کریں فارمر لیولز پہ بھی، اور کیٹل پروڈکشن کے جو جتنے لے مینس ہیں ان کو ہم یہ آئیڈیا پروپیگیٹ کریں اور ہم ان کے لیے کام کریں اور ان کے لیے جو ہے بہتر جو ہے وہ فیسلٹیز دیں تاکہ وہ اپنے جانوروں کو اس طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ کریں۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام میں اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی ہے اور ان کی طرف بھی بڑھیں گے، ان کے سوالات بھی لیں گے۔ جی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے، آپ کیا رول دینا چاہیں گی اور آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور جو آزاد کشمیر کی قسمت ہے اس کو بدلنا چاہیے؟ ایک پروجیکٹ ہے ہمارا جس کا ٹائٹل ہے مینجمنٹ آف کراپ ریزیڈیوز فار ایروجن میٹیگیشن اینڈ ایگریکلچر سسٹینیبلٹی ان آزاد جموں کشمیر اینڈ سوات۔ یہ ایک اچھی سی کا پروجیکٹ ہے
اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر اور جو سوات کے جو ایریاز ہیں وہ ہلی ایریاز ہیں، تو اس میں رین فال چونکہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے یہ ہے کہ ہماری جو ایروین ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے. تو ہم لوگوں نے یہ کیا کہ لیگیومینس کراپ کو گرو کیا ہوا ہے، جس میں ہم لوگوں نے کامن بین کو یوز کیا ہے، اور یہ ہے کہ ہم لوگ آرگینک فارمنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ سیریل کراپ گرو کریں گے جو کہ ویٹ ہے. آپ نے کتنا ورک کیا ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ زراعت پہ کتنی آپ کی ریسرچ ہے؟ الحمدللہ ہم نے پروجیکٹس بہت زیادہ کلیئر کیے ہیں، یہاں پہ کام کیا ہے، بی کے حوالے سے کام کیا ہے، ہنی بی میں ہم کس طرح سے بی کو ریئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو پیسٹی سائڈ میں سب سے زیادہ جو سال ہر سال ہم پیسٹی سائڈ کو یوز کر رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ریزسٹنس انسیکٹس میں جو ریزسٹنس کریٹ ہو جاتی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ نیچرل اینیمیز جو ہیں ان کو یوز کیا جائے. بس ہمارا یہ کام ہے کہ ہمیں اسے ہم نے جو ہے ڈیٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کو پیسٹی سائڈ کو ہم جب ریزسٹنس کریٹ ہوتی ہے پیسٹی سائڈ کو ہم کم کریں گے، اور اوبیسلی ہمیں ہماری جو پروڈکشن ہے اگر وہ انکریز ہو رہی ہے تو اس سے ہماری جو کراپس ہیں ان میں اور ہمارے اندر بہت زیادہ ایسی جو ہیں ڈیزیزز کریٹ ہو رہی ہیں پیسٹی سائڈ سے. ٹھیک. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے نیچرل اینیمیز ان کو جو ہے پروڈیوس کیا جائے اور ان کے تھرو جو ہے انسیکٹس کو کنٹرول کیا جائے. میں بیسیکلی اس وقت کام کر رہا ہوں والنٹ پہ. تو والنٹ کی جرمز پلازم کی کلیکشن ہے پورے جے کے اندر، تو وہ میں نے کلیکشن کی ہے کیونکہ جرم جو والنٹ ہے بیسیکلی انڈیجنیس پلانٹ ہے. انڈیجنیس جو پلانٹ ہے یہ آل اوور دی پاکستان اس وقت اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جو ہماری ٹریڈیشنل چیزیں وہ ختم ہو رہی ہیں. تو میرا پلان یہ ہے جی کہ ان چیزوں کو ہم پروموٹ کریں ان فیوچر. تو اس پہ جو بیسیکلی اسپیشی تو اس کی ایک ہی ہے، لیکن ویریشن جو میں نے چیک کی ہے اے جے کے اندر جب میں نے سیمپل کی کلیکشن کے ٹائم میں مجھے 60 ڈفرینٹ ویریشن ملی. پھر اس کے بعد ہم اس میں چیک کریں گے کہ اس کا نیوٹرینٹ کنٹینٹس اس کے اندر کتنے، اور اس کو ہم یہاں پہ اپنی نرسری ڈیولپ کریں گے ایز اے آرگینک بیس پہ، کیونکہ اس میں بیسیکلی یہ جو گرو کر رہا ہے یہ آرگینک بیس پہ ہی کر رہا ہے. تو آرگینک بیس پہ جب ہم اس کی نرسری یہاں پہ ڈیولپ کر لیں گے تو جب وہ ہمارے پاس جرم پلازم کی کلیکشن ہو جائے گی پھر ہم اس کو مزید ملٹی پلائی کریں گے فارمر تک. تو اس طرح ہم ایگریکلچر کو پروموٹ کریں گے. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور آزاد کشمیر کی قسمت بدل سکتی ہے اگر زراعت پہ توجہ دی جائے. اور جو پونچھ یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے ان کا شکریہ، اور جتنے جو اساتذہ ہیں ان سب کا شکریہ جنہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا، پروگرام میں حصہ لیا. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو یونیورسٹی آف پونچھ سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے